अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने तौर पर इस वीडियो को चेक करा चुकी है और इसने वीडियो का फॉरेंसिक करा लिया है। हुकूमत को भी पता है कि ये वीडियो ठीक है। तभी इमरान खान ने कहा कि वीडियो से हुकूमत का ताल्लुक नहीं, अदलिया इसे खुद देखे। ये बयान इसलिए दिया गया कि हुकूमत को पता चल गया है कि वीडियो में कोई टेम्परिंग नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि हमने जो वीडियो पेश कर दी है वही काफ़ी है, मजीद वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि नून लीग के पास इसके अलावा भी कई वीडियोस मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमा के मुताबिक अब चंद रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जज अरशद मलिक की मुबैना ऑडियो वीडियो चलाई थी, जिसमें जज की जानिब से यह एतराफ़ किया गया था कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनका फैसला दबाव की वजह से था, जबकि मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से इस ऑडियो वीडियो की तहरीरी तौर पर तरदीद की गई थी। प्रेस रिलीज जारी हुई थी। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है और अहम रहनुमाओं को मुख्तलिफ केसेस का सामना है, ऐसे में इस तरह की वीडियोस पेश करना और मजीद सबूतों का इंदिया देना क्या मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा? इसी पर हमारा सवाल होगा। सवाल इस तरह से है, जो वीडियो पेश की वो काफ़ी है, मजीद कई वीडियोस हैं मगर इख्तलाफ नहीं चाहते शाहिद खाकान। नून लीग की जानिब से मजीद वीडियोस जारी करने का नुकसान किसको होगा? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, ये जो इंदिया दे रही है नून लीग बार बार कि हमारे पास मजीद भी हैं लेकिन हम नहीं अभी करना चाहते, इसका नुकसान किसको होगा? हुकूमत को या फिर एहतसाब अदालत के जज को? देखिए, इस नुकसान या फ़ायदे से पहले मैं तो बड़ा हैरान हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात सुनकर कि ये फरमाना कि वीडियोस तो हमारे पास बहुत हैं मगर ये एक ही काफ़ी है, इख्तलाफ नहीं चाहते। यही मरियम नवाज साहबा ने फरमाया था, बड़ी वीडियोस हमारे पास। यही लीगी तर्जमानों ने फरमाया था, वीडियोस हमारे पास हैं। यही बाखबर साफ़ियों ने फरमाया था कि वीडियोस और भी हैं। मैं एक सऊदी अरब में भी है, एक अंदर की भी, एक बाहर भी है। आपने वीडियो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने वीडियो पर मबनी जलसा कर दिया कि नवाज शरीफ की बरियत मुबारक हो मेरे शेरों। आपने 20 बयानात और दर्जनों टीवी प्रोग्राम ठोक दिए। मरियम नवाज साहबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ तक फरमा दिया कि अब नवाज शरीफ को कैद में रखने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। मतलब कुछ साबित होने से पहले मुल्ज़म भी खुद, मुद्दई भी खुद, वकील भी खुद, जज भी खुद। कुछ साबित होने से पहले सारे फैसले, कुछ साबित होने से पहले सारे फतवे। अच्छा, मैं हैरान हूँ इस बात पर भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ इस बात पर भी कि ख्वाजा हारिस साहब अभी तक ये वीडियो लेकर सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? मरियम नवाज साहबा ने इस वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इसका एक बरतानिया से फ्रांसिक ऑडिट क्यों नहीं करवाया? हालांकि एक एक साथ जितना वो एक एक वीडियो की कॉपी दे रही थी, साथ साथ ये रिपोर्ट भी दे देती। यानी उन्होंने हिंद सिंध से डॉक्टरों की ले ली रिपोर्टें ले आए मियाँ साहब को तबी बुनियादों पर, तिब्बी बुनियादों पर रिहाई के लिए। मुस्लिम लीग नून ने जनाब स्पीकर नवाज शरीफ साहब ने एक झूठी तकरीर कर दी जनाब स्पीकर की। मुस्लिम लीग नून एक झूठी कतरी खत ले आए, एक मशकूक कैलबरी फाउंट ले आए, झूठी ट्रस्ट डीड बना दी, हसन हुसैन पे सब कुछ डाल के उनको निकाल दिया और तिब्बी बुनियादों पर आ गए रिपोर्टें लेकर। क्यों? नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए। तो अब ये एक सुनहरी मौका था नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब जब वक्त आया है तो आप वापस मुड़ रहे हैं कि हम बाकी वीडियो नहीं देंगे, इख्तलाफ होगा, फलां होगा। भाई ये मौका है 70 साल हिस्ट्री बदलने का, इनकलाब लाने का, साजिशों को बेनकाब करने का, वोट को इज्जत देने का। अब क्यों पीछे हट गए हैं? आगे बढ़ें, असल बात बताएं। एक फ्रांसिक अगर नहीं करते, ख्वाजा हारिस साहब ले जाएं, खुद ले जाएं। गो के कल अरशद मलिक मिले हैं कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से, और आज आमिर फारूक साहब जस्टिस खोसा साहब से मिले हैं, वो भी चल रहे होंगे। लेकिन आप ले जाएं, ख्वाजा हारिस साहब आप ले जाएं। मरियम साहबा, आपके पास बहुत वसाइल हैं, लंदन की किसी लेबॉर्टरी से इसकी ऑडिट करवाएं और हमें एक रिपोर्ट दें और बाकी वीडियोस भी सामने लाएं। ये वक्त है। और ये छोड़ दें कि कितने सबूत दिए थे अल अज़ीज़िया में, क्या कुछ हुआ था। किसी बरतानिया और अमेरिका के जज भी आ जाएं और 100 मरतबा अल अज़ीज़िया चले तो 100 मरतबा नवाज शरीफ साहब को होगा। लेकिन ये छोड़ दें। मगर ये वक्त है कि आप, अगर हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत संजीदा नहीं, सारे साज़िशी हो गए हैं, आप वो काम करें जो आपने करने हैं। ठीक है, नून लीग का ऑप्शन आप ले रहे हैं। सलीम साफी साहब, आपके ख्याल में अब भरपूर जिक्र नून लीग इसका कर रही है, अपनी वीडियोस के ऊपर कायम है, लेकिन इसको अदालत क्यों नहीं लेकर गई जिस तरह भट्टी साहब सवाल उठा रहे हैं?
جب آپ کا بنیادی مقدمہ عدالت سے متعلق ہو تو وہ فریق خود تو عدالت بڑی مشکل سے جائے گی، وہ تو دوسرے آپشن آزمائے گی۔ اور دیکھیں ہم کچھ بھی کہیں، یہ ویڈیو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، تو یہ صرف یہ سلسلہ یہ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی ایک آ کے گواہی دے گا، کبھی کوئی ریٹائر ہو کے گواہی دے گا، کبھی کوئی جرنلسٹ آ کے اس کا ضمیر ملامت کرے گا، تو یہ چیزیں تو obvious ہے۔ دوسرا، اس ملک میں اب سیاست کے، صحافت کے، اور آپ دیکھیں تو وہ سارے اس سے اصول، قاعدہ اور ضابطہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ نیا پاکستان ہے، اس میں جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے اپنے مخالف کے خلاف، یہ بس اس کا اب فری فار آل ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا، صحافت کے ساتھ جو کچھ ہوا، باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو ہر فریق پوری طرح وار زون میں داخل ہو گیا ہے۔ تو وار میں پھر جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یعنی یہ بدترین اخلاقی جرم ہے جو یہ کون سا ڈار صاحب ہے جس نے یہ بٹ صاحب ہے جس نے ریکارڈنگ کی ہے۔ آپ اگر عام انسان کی بھی کرتے ہیں تو میں تو اس کو یعنی انتہائی گری ہوئی حرکت سمجھتا ہوں۔ آپ اچھے سے اچھے مقصد کے لیے بھی کریں، لیکن کسی کی گفتگو ریکارڈ کرنا اور پھر اس طرح کے منصب پہ فائز لوگوں کا۔ لیکن سوال یہ کہ اس سے پہلے دوسرے فریقوں کی طرف سے کتنا اخلاقیات کا خیال رکھا گیا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جب تک مجرم ثابت نہ ہو تو یہ ہو، تو ہمارے آج کل جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کتنی بار الزام کی بنیاد پہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ کو ادھر جانا چاہیے۔ اب دیکھیں اخلاقیات کا یہ عالم ہو گیا ہے، ویڈیو درست ہے یا غلط ہے، ان کو بلیک میل کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ میں ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندہ جو نواز شریف صاحب کا چہیتا تھا، جس کے بارے میں حکومتی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف اتنے مقدمات تھے، اس کو گھر بلانا ایک جج کو زیب دیتا ہے جو اتنے ہائی لیول کے سیاسی مقدمات سن رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، نہ مریم نواز اپنے آپ کو معصوم ثابت کر سکی ہیں، نہ نواز شریف اپنے آپ کو معصوم ثابت کر سکے ہیں، اور نہ زرداری صاحب اپنے آپ کو معصوم ثابت کر سکے ہیں، لیکن ان کے خلاف یہ کیسز کون سا نیب انیشیٹ کر رہا ہے؟ اس کے چیئرمین کے بارے میں چند روز قبل انہوں نے جاوید چودھری کو انٹرویو میں کیا کہا تھا؟ یہ مقدمات کل کون سی عدالت سنے گی؟ وہ جج جن کے بارے میں یہ سب کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اور ایک آخری بات، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی نا وہ رہبر کمیٹی کی، اب ظاہری بات ہے کہ ایک ملک جب یہاں تک آ جائے کہ اس میں سلیم صافی اور ارشاد بٹی وہ سینئر تجزیہ نگار بن جائے، جس میں جسٹس سردار رضا چیف الیکشن کمشنر بن جائے، جس میں یہ صاحب جاوید اقبال جو ہے وہ محتسب اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہو، یعنی اس کردار کے لوگ، تو اس میں کیا میاں افتخار اور حاصل بزنجو کو رہبر کہنا زیادتی ہے؟ اس میں ان کو کیوں رہبر نہ کہا؟ صحیح، بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ صافی صاحب، حسن نثار صاحب کی طرف جائیں گے۔ حسن صاحب، صافی صاحب جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر مزید نون لیگ ویڈیوز جاری کرتی ہے کس کا نقصان ہوگا؟ میں تو نفع نقصان، آپ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، فکر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مجھے کسی کے نفع نقصان سے دلچسپی نہیں ہے۔ I've reached an age and stage of my life جہاں بھی یہ سارے تماشے دیکھ کے نا، یہاں تک کہ اگر آپ کی 2 نمبر جمہوریت کی بھی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ جائے، مجھے اس کے نفع نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عوام کو نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اور اس کو کنکلوڈ میں ذاتی طور پہ یہاں کرتا ہوں کہ نوبت اب یہاں آ گئی ہے کہ عوام مزید نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ایک آدھ کہیں کوئی پاؤں رپٹ گیا نا، تو میں تو یہاں منظر ہی کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ باقی اللہ آپ کو آپ کے سوال مبارک کرے، کام آج کچھ اور ہو رہا ہے، میری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کو وہ اس کی وہ ڈیڈ کا جعلی نکلنا وہ سوال نہیں ہے۔ یہ دورے جو کر کے 70 دورے وہ 1.5 ارب روپیہ کھا گئے، یہ جب ملک مقروض تھا، وہ پریس کانفرنس اس طرف دھیان کیوں نہیں جا رہا آپ کا؟ کیسے عجیب فنی قسم کے سوال آپ کر رہے ہو، میں جواب میں فنی قسم کے چھوڑیں ان کو۔ ٹھیک، مظہر عباس صاحب،
اب یہ بھی ایک طرف فورنزک آڈٹ کے حوالے سے حکومت نے پھر پہلے تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے قبل از وقت بیان دے دیا کہ کیا جائے گا، پھر وزیر اعظم صاحب کے احکامات تھے کہ عدلیہ خود ہی اس معاملے کو دیکھے. آج حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بیرون ملک دوروں کے اوپر کتنے خرچے آئے، کس نے کتنے دورے کیے، اس کے حوالے سے تفصیلی طور پہ بتایا ہے. تو اپوزیشن سے یہ بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ معاملے سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پولیٹکس میں تو سب چیزیں ہوتی ہیں. اصل چیز کیا ہے، جو کوسچن ہے آپ کا اس پر آ جائیں. چیز یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اس پریس کانفرنس میں موجود تھی. اس پریس کانفرنس میں جو بھی آڈیو ویڈیو دکھائی گئی، اس کے بارے میں جو بھی بات کی، یہ سب سوچ سمجھ کے کیا گیا ہوگا. اس میں نواز شریف کی آرا بھی شامل ہوگی، اس میں خواجہ حارث صاحب کی آرا بھی شامل ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس کا فورنسک کروا لیا ہو، اور شاید وہ آگے چل کے، کیونکہ ابھی تو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیل ٹیک اپ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز جمع بھی کرا دی جائے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. ارشد ملک صاحب جو ہے وہ کیوں آج بھی کیس کی ہیئرنگز کیوں سن رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے جب تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا؟ کیوں اس طرف سے نہ عدلیہ کی طرف سے کوئی نوٹس اب تک لیا گیا ہے اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے؟ اور اس میں حکومت کا نقصان اور نفع نہیں ہے، اس میں جج کی کریڈیبلٹی کوسچن ہے. اس میں جج ارشد ملک صاحب کی کریڈیبلٹی، موریلٹی، یہ چیز انڈر کوسچن ہے. اور سب سے اہم بات یہی ہے اس نقطے میں، اگر ارشد ملک صاحب صحیح ثابت ہوتے ہیں اور یہ ویڈیو غلط ثابت ہوتی ہے تو صرف مریم نواز صاحبہ کو نقصان نہیں ہوگا، مسلم لیگ نون کی پوری قیادت جو ہے وہ اس ویڈیو تلے دب جائے گی. اور اگر یہ ویڈیو درست ثابت ہوتی ہے تو صرف ارشد ملک صاحب کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں نیب بھی بیٹھ جائے گی، اس میں نیب کی کریڈیبلٹی بھی کوسچن ہوگی، اور اس میں جوڈیشری کی کریڈیبلٹی بھی انڈر کوسچن آئے گی. اس لیے یہ چیز، اور آج جو نیب نے ایک دم اپلیکیشن دی ہے، یعنی یہ اپلیکیشن ایک ہفتے پہلے بھی دی جا سکتی تھی، 2 ہفتے پہلے بھی دی جا سکتی تھی. بے نظیر جو پوائنٹ مظہر صاحب ریز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کی حوالے سے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. جب اتنا بڑا الزام ایک طرف سے لگایا جا رہا ہے اور الزام لگانے والے قائم ہیں اور کہہ رہے ہیں مزید ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے مظہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو وہ کیسز سن رہے ہیں وہ بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں. آصف زرداری کا کیس، فریال تارپور کا، اس سے پہلے وہ بابر اعوان کو انہوں نے کوئٹ کیا، اس سے پہلے راجہ پرویز اشرف کا وہ کیس سن رہے. تو یہ بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں، تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں. جہاں تک آپ کی سوال کی بات ہے، میرے خیال سے نقصان سب سے زیادہ، اگر یہ ویڈیوز جینوئن ہے تو سب سے زیادہ نقصان عدلیہ کو ہوگا. کیونکہ ایک تاثر ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، بٹ ایک تاثر ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ کیسز میں انصاف نہیں ملتا، اور کچھ ایسے کیسز ہیں اور ایسے فیصلے ہیں جو صاف شفاف طریقے سے نہیں ہوتے. اور یہ تاثر کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک آڈیو آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، سب اس پہ بات کر چکے ہیں، وہ بھی آئی تھی. اس کے بعد اصغر خان کیس ہے جو 8 سال سے چلتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد ایک اور جج بھی تھے پچھلے سال، انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی تھی. تو یہ ایک تاثر ہے. اس ملک میں 80,000 قیدی ہیں، وہ 80,000 قیدی ہیں جو ان کو کیا انصاف ملے گا؟ یہ تو چلیں ایک ہائی پروفائل کیس تھا نا نواز شریف صاحب کا، ان کو انصاف مل سکتا ہے جب وہ جاتے ہیں عدالت میں انصاف لینے کے لیے؟ یہ زیادہ بنیادی سوال ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. اور جہاں تک ارشاد بھٹی صاحب ایک بات کر رہے تھے، میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ یہ حکومت جو ہے، میں بھی حیران ہوں کہ جب ویڈیو آئی تو اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی فردوس عاشق اعوان صاحبہ آئیں اور شہزاد اکبر صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ ایک سازش ہے، یہ ایک فیک ویڈیو ہے. ابھی فورینزک انالیسس ہوا ہی نہیں، فورینزک ٹیسٹ نہیں ہوا، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ایک سازش ہے، یہ فیک ہے. اسی وقت اس پریس کانفرنس کے دوران نہیں آلموسٹ، بلکہ رات کو میں شہزاد اکبر صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، ایک اور چینل پہ آ رہا تھا، اس پہ انہوں نے خیر یہ بات ضرور کہی ہے کہ لاء منسٹری اس کیس کو بھی دیکھ رہی ہے، اس ویڈیو کو، اور شاید 1-2 دن میں وہ پٹیشن لے جائیں عدالت میں. تو جب یہ جائے گی عدالت میں تو پھر جب کیس چلے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا یا جینوئن ہے یا فیک ہے، اور پھر کس کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ابھی سب سے زیادہ سوال عدلیہ کے اوپر اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر اس ملک میں اٹھ رہے ہیں.
सही। न्यायी साहब, ये बात दुरुस्त है कि बहुत जल्दी हुकूमत की तरफ से इस पे ये रिएक्शन आ टेप गया जो है, अगर ये टेप जो है, अगर ये टेप गलत निकलती है, ये वीडियो गलत निकलती है, तो फिर किसका नुकसान होगा? चंद जुमले इस पर भी सारा इस मुल्क में बोल दिया करें कि अभी तो दरमियान में अगर ये गलत निकलती है तो फिर किसका नुकसान तो होगा? फिर तो बड़ा आपके मरियम नवाज और इन लोगों को संगीन तरीन सजा देनी चाहिए। आपका साइबर क्राइम लॉ है, आपके बहुत से लॉज हैं, उसके तहत अभी भट्टी साहब अभी ये बात की है कि अगर ये वीडियो गलत साबित होती है तो नून लीग इस वीडियो तले दब जाएगी। जवाब मिल गया भट्टी साहब। न्यायी साहब, अब आप भी ऐड ये फैब्रिकेटेड सुन लिया करें तो संगीन तरीन सजा दी जाए मुस्लिम लीगियों को। पड़ गई, मुझे ठंड पड़ गई। ठीक हो गया न्यायी साहब। लेकिन अब देखें उस जज के बारे में ये शहजाद अकबर जैसे आदमी ने भी उस रोज कह दिया ना कि जब तक क्लियर नहीं हो जाते उनको मुकदमात की समाअत नहीं करनी चाहिए। न्यायी साहब के बाद आते हैं। तान के अदालत में बैठे थे। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि अगर ये वीडियो सही साबित हुई तो फिर क्या होगा? के साथ एग्री करता हूं कि ये जज साहब को इलादा हो जाना चाहिए था जब तक इसके, और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था इस बात पे, नंबर 1। नंबर 2, सुना है कि आशिक फिरदौस को वजीर आज़म ने डांट डपट पिलाई है और उन्होंने कहा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी इसका अदलिया के वकील बनने की, हम हुकूमत इससे साइड पे रहना चाहिए हमें, तो इसलिए अब वो साइड पे हो गए। न्याजी साहब, ऐसा हुआ है या फिर जो नून लीग कह रही है? न्यायी साहब, नून लीग तो इससे मुख्तलिफ बात कर रही है, वो कह रहे हैं कि शायद हुकूमत ने ऑडिट करा लिया है और वीडियो दुरुस्त है इसलिए हुकूमत इससे पीछे हट गई है। न्यायी साहब, हुकूमत ने भी इसका ऑडिट करा लिया है, हुकूमत ने भी इसका ऑडिट करा लिया और जो मुस्लिम नून है उसने भी इसका ऑडिट कराया हुआ है। पहली खबर तो ये ले लें। और हुकूमत ने ये जो डांड डपट से वास्ता बिल्कुल नहीं हुई। ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसके बाद सारों को सर खुजाते ही जो है बने हैं और उन्होंने इस पैसे ड्रॉप हो गए। देखिए दो तीन चीजें हैं, बता दें मैं 2-3 चीजें हैं। ये भट्टी साहब जो यहाँ पे बैठ के शगुफे फैलाते रहे हैं और जो कुछ फरमाते रहे हैं, सोर्सेज बता दें कि हुकूमत ने भी ऑडिट करवा लिया और नून ने भी ऑडिट करवा लिया। नहीं, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी। मैं वहाँ बैठा होता मैं आपको, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट सर खबर दी। अभी मैं वीडियो मैं ऑडियो लिख रहा हूँ, आप भी इससे बात करने दे भट्टी साहब, के डांट की सोर्स करने दे मुझे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर करने दे पहले। आपने बड़ी बात चुका है, आपकी आवाज देखें। बात ये है कि अभी ये जो शगुफे फैला रहे थे, ट्रैक से हटा दिया मैंने, जो शगुफे फैलाते रहे हैं ये मीडिया के सामने तो करते रहे हैं। इमरान खान जो दिन दहाड़े जो आप शगुफा एक खुद मुजस्मा शगुफा, जरा ये बताएं ना किस तरह ऑडिट हुआ शगुफा मैं जाता हूँ। नहीं देखिए इमरान खान जो 300 बोलते रहे हैं और ये जो हम नवा है, आप वो बताएं ना किस तरह ऑडिट करवाया बैठे हैं। हुकूमत का आपको कैसे पता चल गया? झूठ फैलाते रहे हैं। मेरी बात अगर सुन लें तो ये मीडिया ट्रायल होता रहा है। चुनाचे मरियम बीबी को मीडिया ही में जवाब देना था। पहले आपने सारी मरियम साहबा जो कर रही थी वो मीडिया ट्रायल नहीं था, उसके सामने खुद से ध्रुव दिखाया, अपना अंदर का जन जिसको आप निकाला, छक्के पे छक्का कह रहे थे। और उसके बाद अब आप देख लें, हमारे दोस्त कहते हैं, उनका नाम अभी नहीं लेता हूं, कि सच का मजाक नहीं करते। इस वीडियो के बाद आप ये देखें कि आज वो मजाक है कि ट्रस्ट डीड का नोटिस आ गया। ट्रस्ट डीड क्या है? जिनने जिसकी जरा इन्होंने यहां से की और कतरी जिसकी अल्लाह ताला का काम है कि उसकी ड्राइविंग करने पड़ी, उसके पास कोई नहीं जा सकते थे। इजाज मंसूर का मेमो गेट में लंदन में बयान रिकॉर्ड हो गया, ट्रस्ट डीड के ऊपर लंदन में इसका बयान रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद नहीं जाना था। जमामा के पेपर जो थे कंप्यूटर के डाउनलोड हुए, कतरी से तो आप खुद ही मुकर गए थे। अदालत ने भट्टी कतरी से तो आप खुद मुकर गए थे, जनाब स्पीकर से भी मुकर गए थे। आप बात नहीं कर रहे, जनाब स्पीकर से भी मुकर गए थे, कतरी से भी मुकर गए थे, हसन हुसैन को भी निकाल दिया। एक आप रह गए इधर और एक दूसरे लोग हैं चंद। मुझे एक आप रह गए हैं बस। अब इनको मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने दें। भट्टी साहब, आप भी उनको मुकम्मल करना दें। आप लोग जाती एक दूसरे के ऊपर प्लीज कमेंट्स मत करें। हुकूमत का ऑप्शन न्यायी साहब का, मैं कैसे बात मुकम्मल करूं?
ये न्याजी साहब किसी और न्याजी के कहने से आपको बात करने नहीं दे आप रहे। सबको इज्तनाब करना चाहिए एक दूसरे को डायरेक्ट अटैक करने से। नून लीग का ऑप्शन भट्टी साहब का ये जुर्रत नहीं है इनमें। ये वो लोग हैं जो कि रात के अंधेरों में इस मुल्क के रियासत के खिलाफ फर्जे कर रहे हैं। 9 ये की खबरों क्यों तक नहीं लगे इस वक्त रहेंगे। बोलेंगे? इनकी तकलीफ कुछ और है। ये रियासत को जिसको मुबलक अल्लाह ताला का तोहफा था, ओ बस कर दे जिसको यार, बोल कुछ रहे नहीं हैं, होता रियासत को, अल्लाह उसके फजल ऊपर करेगा उसके रियासत ऊपर का। अपना उसके इसको ना ऊपर इतना आपके टेंशन ना लिया कई कर, दफन हुए। रियासत की जाया टेंशन खान ना ले, आया, अल्लाह फजल करेगा। जाया खान आया, जस्टिस इस पुनीत मुल्क का आया, अल्लाह फजल यूसुफ करेगा। आया, आपसे जनाजा पहले भी पढ़ने चल वाला रहा था, पुनीत बाद आया। में भी चलेगा। बस ठीक है न्याजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब बीपी की गोली खाएं और आराम से बैठे। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर पर्सनल अटैक। जनाजा पढ़ने वाला मौलवी नहीं मिलता इस मुल्क के अंदर। खामखा अयूब ऐसे ही खान था, हुकूमत याया ने भी खान ऑडिट था, करवा लिया है, अब्दुल अजीज अपोजिशन ने भी करवा लिया। ठीक है न्याजी साहब, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे। कैसी ठीक है, बातें बिल्कुल शुरू आपके से आप न्यायी साहब समझते हैं हुकूमत का नुकसान होगा, भट्टी साहब समझते हैं नून लीग का नुकसान होगा। इस आम मामले के ऊपर हमारे तमाम तज्जियाकारों की राय आपने जानी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके बाद वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इजलास की तफसीलात, उसमें होने वाले फैसलों की तफसीलात के अलावा सियासी रहनुमाओं के बैरून मुल्क दौरों पे रकम खर्च होने वाली उसके बारे में बताया। शॉपिंग और टिप्स और इन चीज़ों की तफसीलात भी बताई गई। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने बतौर सदर 1 अरब 42 करोड़ और नवाज शरीफ ने 4 साल में 1 अरब 84 करोड़ बैरून मुल्क के दौरों पर खर्च किए। इसी के तनाजुर में हमारा सवाल अपने पैनल के लिए कुछ इस तरह से है। शफकत महमूद कहते हैं साल में कर्ज 6000 अरब से बढ़कर 30,000 अरब तक पहुंच गया। गरीब मुल्क के सदर ने 2 करोड़ की टिप्स और 5 करोड़ के गिफ्ट दिए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो हुकूमती इल्जामात हैं इनसे अवाम में ऑपोजिशन की हिमायत में कमी आएगी? सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? देखें साहब, ये कान खोल के सारे सुनने इस मुल्क के लोग कि इस तरह दीमक लकड़ी को, जंग लोहे को और कैंसर बंदे को नहीं खाता जैसे इन लोगों ने ये मुल्क लूटा है। इन्हें रहम भी नहीं आता। हम लोगों को भी अंदाजा नहीं है, टीवी पे देखते हैं जब लोगों की कसमपुरसी तो डूब मरने को दिल करता है। इनको रहम भी नहीं आता। ये कितना पैसा, ये 1 अरब 42, 1 अरब 84, ये मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। लोग इससे भी अगर सबक न सीखे तो अल्लाह करे फिर इससे भी महंगाई 100 गुना और बढ़ जाए, तो जुर्माना अदा करें, फिर पूरी जिंदगी इनकी जुर्मानों में गुजर जाए। इससे ज्यादा क्या बंदा बात करे इसमें, इस पे भी नहीं मज़हर सीखते। अब्बास साहब, ऑपोजिशन एक नैरेटिव बना रही है और नून लीग खास तौर पर अब जो हुकूमत इंकशाफात कर रही है उनसे मुतालिक इससे उनको नुकसान होगा आपके ख्याल में? देखिए, अपोजिशन को जनरली तहरीक इंसाफ का राइज भी इसी वजह से हुआ है। अपोजिशन की नाकामी की वजह से, वो जब हुकूमतों में थे उसकी नाकामी की वजह से तो तहरीक इंसाफ को उरूज मिला है। अब असल मसला क्या है? असल मसला ये कि अब ये बात सिर्फ ये कहने से साहब वो बात नहीं चलेगी कि 30,000 अरब रुपए हम पिछले 1 साल से 10 महीने से सुन रहे हैं, उसकी वसूली आवाम से क्यों की जा रही है? यानी जो महंगाई का सैलाब इस वक्त आया हुआ है, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि आप उसकी वसूली उन लोगों से नहीं कर रहे जिन्होंने आपके बकौल लूटा है, उसकी वसूली तो आप लोगों से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दवाओं की कीमतें बढ़ा के, दालों की कीमतें बढ़ा के, चीनी की कीमत बढ़ा के, बिजली के बिल बढ़ा के, गैस की कीमतें बढ़ा के, तो ये वसूली तो आप एक आम आदमी से कर रहे हैं। क्या उसको सजा दे रहे हैं दूसरों के किए की? तो जो भी बातें आप कर रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन अपोजिशन लोग जो है वो कब तक ये चीज़ आपकी बात सुनते रहेंगे कि जी फुला ने लूटा, सुन लिया लूटा, उसी वजह से तो हमने आपको वोट दिया था, लेकिन अब आप उन सारी वसूली हमसे क्यों कर रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है। तो अभी फौरी तौर पे तो बिल्कुल अपोजिशन को सेटबैक पहुंचा ही है, लेकिन अगर ये महंगाई का तूफान इसी तरह बरकरार रहा तो कोई फायदा हुकूमत को भी इसका नहीं होगा। नई का ऑप्शन आप ले रहे हैं हमारे साथ, वक्त थोड़ा कम है, हम सबके तरफ जाना चाह रहे हैं। बेनज़ीर, आज ही ये भी खबर आई कि IMF ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने बजट में 733 अरब 50 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए, लेकिन पार्लियामेंट को बताया गया 516 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए हैं। इस तरह के मामला भी सामने है। हुकूमत को इस वक्त कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो नहीं है असल इशू से? नहीं, डिस्ट्रैक्ट करने की तो कोशिश है और हुकूमत करेगी,
کیونکہ جب سے یہ ویڈیو آئی ہے اس طرح کی چیزیں انہوں نے بار بار، اس دن مراد سید صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہ بھی اسی پہ بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف نے 3 ٹھیکے 4 ٹھیکے کسی ایک آدمی کو دے دیے، بیڈنگ پروسیس نہیں کرایا، تو وہ تو اس طرح ڈسٹریکٹ کرے گی۔ لیکن آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اب سب سے زیادہ قرضہ پاکستان نے جو واپس کرنا ہے وہ کس ملک کو کرنا ہے؟ وہ چائنا کو کرنا ہے۔ 1/4 انہوں نے کہا کہ ہم نے چائنا کو واپس کرنا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب 3 سال بعد ہم دیں گے قرضہ واپس، اس کا 40% ہم نے چائنا کو واپس کرنا ہوگا۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں، لیکن جہاں تک اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اتنے ہمارے پیسے ضائع کیے، اتنے ملک کا قرضہ بڑھا دیا، تو دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے ان کو کہ آپ پلی بارگین لیں اور چلے جائیں ملک سے۔ پلی بارگین وہ جو 2016 میں اگر آپ عمران خان کی ایک ٹویٹ نکالیں تو مشتاق رسانی کا کیس چل رہا تھا جب بلوچستان میں نیب نے ان کو پلی بارگین دیا تھا، تو عمران خان نے سخت اس کے خلاف، بالکل سخت اس کے خلاف وہ بولے تھے۔ تو یہ مطلب دوسری طرف آپ پلی بارگین بھی دے رہے ہیں ان کو۔ بالکل صحیح۔ نیائی صاحب دیکھیں اب صاحب یہ بالکل بکلاہٹ کا شکار ہے، یہ ہر طرح کی یہ جو مریم کے خلاف جو ہیون فیلڈ کا ریفرنس ہے، دیکھو کتنی کل 2 3 4 دن تو جو ٹیپ ہے ارشد ملک کی جائی صاحب کی کلام شاعر بزبان شاعر، اس کو یہ ہینڈل کرتے رہے۔ اب انہوں نے آج بتا دیا کہ جی نواز شریف 1 ارب 83 کروڑ روپے دونوں پہ خرچ ہوئے ہیں، زرداری صاحب 1 ارب 34 کروڑ۔ اب 5 سال مکمل ہونے دیں، ان کے دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایگزیجریٹڈ فگر انہوں نے جانے جانا ہے، اور اس کے بعد دونوں پہ عمران خان جائیں گے، اور جب اکومولیٹڈ خرچ ہوں گے تو یہ بھی کوئی ارب سے کم نہیں بنے گا۔ یہ ایسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ٹھوک رہے ہیں، یہ بازی گر ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں۔ یہ آئی ایم ایف نے آپ نے جو بات کی ہے ایگزیکٹلی میں یہی کہنے لگا تھا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اتنے جھوٹے فراڈی ہو کہ اپنی پارلیمنٹ کو آپ نے دھوکے میں رکھے کہ $500 ارب کے ٹیکس بتا کے اور 740 کے کتنے 50 ارب کے ٹیکس آپ نے نئے لگائے ہیں، 250 ارب آپ نے پارلیمنٹ جیسے ادارے کو دو لوگوں کو نہیں بتایا۔ لیکن اس پہ نیریٹو ہے نیائی صاحب ان کا مکمل۔ ارشاد بھٹی صاحب یہ سوال اٹھانے کا موقع نہیں ملتا ویسے ٹائمنگز کو دیکھتے ہوئے ایسی چیزوں کو، آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ نیائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، اور شروع سے جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع پارلیمنٹ، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو بے وقوف بنایا، عدلیہ کو بے وقوف بنایا، عوام کو بے وقوف بنایا، پھر بھی لیڈر مانا جا رہا ہے۔ نیائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو یہ پروڈکشن مزے اور وی آئی پی جیلیں کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ چلا ہے، دیکھیے ہمیں پتہ چلا ہے 1.25 ارب روپے نواز شریف نے 100 دوروں پر خرچ کر دی۔ فضائی کیٹرنگ ہوتی تھی، آلو گوشت کی فضائی کیٹرنگ۔ ہمیں انجلینا جولی جو تھی وہ آئی تو یوسف رضا گیلانی نے ہیلی کاپٹر ملتان بھیجا بچوں کو بلانے کے لیے کہ تصویریں کھینچی جائیں۔ بلاول کا پاسپورٹ بننے گیا 30 گاڑیوں کا قافلہ، 70 کروڑ گورنر مری ہاؤس پہ لگا دیے، قطری شہزادے نے آنا تھا۔ 2.5 کروڑ کا باتھ روم بنایا اسلام پی ایم ہاؤس میں۔ 10 سالوں میں 10 ارب سیکورٹی پر لگے آل شریف کے، 3000 اہلکار تھے۔ 7.5 کروڑ کی ہارٹ سرجری نواز شریف نے سرکاری خرچ سے کروائی، اور اخباروں کے بل بھی لے لیے۔ جاتی عمرہ کی حفاظت کے لیے خریدے گئے کتے بھی ہمیں ہی پڑے، ہم نے خرید کے دیے۔ 4 گھر تھے شہباز شریف صاحب کے جن کے خرچے تھے۔ بلٹ پروف گاڑیاں ابھی برآمد ہو رہی ہیں۔ اچھا باقی چھوڑیں، ممنون حسین 60 لاکھ روپے کی ٹپ دے کے چلا گیا بیرون ملک، اندازہ کریں۔ ممنون حسین 1 ارب 19 کروڑ کی ایوان صدد میں تزئین و آرائش کروائی تھی، سرکاری خرچوں پر عدالتی مفروروں کو جب پھر آج الحمدللہ نیائی صاحب کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی دیکھیے کہ نیائی صاحب کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے، اور 35 مرتبہ لندن گیا شہباز شریف، 20 مرتبہ شہباز وہ آیا پارلیمنٹ میں 25-30 مرتبہ، اور اس وقت پارلیمنٹ یاد نہیں آئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ نیازی صاحب واہ واہ۔ نیائی صاحب آخر میں کوشش کریں گے، صافی صاحب آپ کے خیال میں یہ تمام الزامات تو پی ٹی آئی لگاتی آئی ہے، اب ان کے اوپر نمبرز بیان کیے جا رہے ہیں پریس کانفرنس میں، صافی صاحب آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑے گا اپوزیشن کو؟ نیائی صاحب آخر میں آئیں گے۔ دیکھیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ارشاد بھٹی صاحب نے مسلم لیگ نون اور کی لیڈرشپ کے بارے میں فرمایا، مجھے اس سے بھی اتفاق ہے،
اور جو نیازی صاحب نے پی ٹی آئی کے بارے میں فرمایا مجھے اس سے بھی اتفاق ہے. یعنی مسلم لیگ نون کے ہم نے کبھی ان سے اپنے ہسپتالوں کے افتتاح نہیں کروائے, ہم نے کبھی ان سے اس کے لیے پلاٹ نہیں لیے. میں تو جب سے شعور کی زندگی میں داخل ہوا ہوں تو میری مسلم لیگ نون کے بارے میں وہی بیانیہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہے, اور میری پیپلز پارٹی کے بارے میں وہی بیانیہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ دنیا کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, اور پاکستانی عوام اور ملک چلانے والوں نے اس لیے ان کو یہ سزا بھی دی. آپ نے کیا کیا؟ نہ نواز شریف نے یہ کہا تھا, نہ زرداری نے یہ کہا تھا کہ میں پیم ہاؤس میں نہیں رہوں گا. آپ نے جب اقتدار سنبھالنے کے بعد بابر بن عطا کو کیمرے دے کے وزیر اعظم میں گھمایا اور ان کو ٹب اور یہ ساری چیزیں دکھائی. ذرا آج بھی اسی بابر بن عطا کو لے جائیں اور ہمیں دکھائیں نا کہ پی ایم ہاؤس میں کیا کیا شاہی چیزیں بنی ہوئی ہیں. آج بھی ذرا فیصل جاوید جا کے ہمیں پی ایم ہاؤس کی بتا دیں. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم بیرونی ملک دورے نہیں کریں گے. آج تک آپ نے کہا تھا کہ میں دورے نہیں کروں گا, آپ نے کہا تھا میں سرکاری جہاز استعمال نہیں کروں گا. ذرا آج پیرس دے دے کہ اس سال میں آپ نے کتنی مرتبہ سرکاری جہاز استعمال کیا ہے. انہوں نے یہ وعدے نہیں کیے تھے کہ ہم خلافت راشدہ قائم کر کے ریاست مدینہ. آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ عمرے پہ جن وزیروں کو لے گئے تھے ان کا پیسہ کہاں تھا؟ ابھی آپ نے کر رہی ہے حکومت گزشتہ حکومتوں کے حوالے سے, تو کیا یہ جواز درست ہے کہ آپ بھی یہ کر رہے ہیں؟ نہیں, اپنے بارے میں بھی کرے اور ان کے بارے میں بھی کرے نا. یہ تو کیا ہے کہ آپ خود کرتے رہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں 22 کو یہ جائیں گے امریکہ, اور زلفی بخاری کو 2 دن ہوئے ادھر بھیجا ہوا ہے سرکاری خرچے پہ کہ ان کے لیے استقبال کے لیے تیاریاں کرے. اور بھی ہمارے منکیوں کو لواتے کہ کل کس کس کے امریکہ کی ویزے لگ گئے. تو یہ ڈرامے کب تک چلتے رہیں گے؟ لے لیں ان سے واپس. آپ اپنا ذرا بتائیں اس سے کیا غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں؟ ٹھیک ہے صافی صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تضاد پایا جا رہا ہے جو حکومت کا معیار ہے. ہمارے پینل میں سے 4 نے صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے پاس وقت بہت کم تھا, 4 نہیں کے اور 2 ہاں کے آپشن سامنے آئے ہیں. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانے سے متعلق اپوزیشن کی 9 سیاسی جماعتوں کے 11 اراکین پر مشتمل رہبر کمیٹی نے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ موجودہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ایوان کے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں. چیئرمین سینٹ ایوان کے کسٹوڈین کے طور پر اعتماد نہیں رکھتے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کی غلطی نہ کرے. اب جب اپوزیشن کی 9 جماعتیں چیئرمین سینٹ کی تبدیلی چاہتی ہیں, ان کو ہٹانے کے لیے پرعزم ہیں, حکومت کے لیے یہ کتنا بڑا اپ سیٹ ہوگا اور کیا اپوزیشن اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ اسی پر سوال کریں گے اپنے پینل سے. ہمارا سوال اس طرح سے ہے, متحدہ اپوزیشن کی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد, اپوزیشن صادق سنجرانی کو ہٹانے کی غلطی نہ کرے. فردوس عاشق اوان, کیا حکومت چیئرمین سینٹ کا عہدہ بچانے میں کامیاب ہوگی, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم چلیں گے سلیم صافی صاحب کی طرف. صافی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس وقت نواز شریف کی انتقام میں جب زرداری صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کو میدان میں اتارا, اور وہ بھی رضا ربانی صاحب جیسی قداور شخصیت کے مقابلے میں, تو ہم خود بھی بڑے حیران تھے کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اصل پیپلز پارٹی والے تھے وہ بھی اس فیصلے پہ شدید برہم تھے. لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی بنسبت چیئرمین سینٹ نے یہ گزشتہ سال ڈیڑھ کے دوران بہت اچھی پرفارمنس کا نہ صرف یہ کہ مظاہرہ کیا ہے, بلکہ انہوں نے اپوزیشن کے ارکان سے بھی بہت اچھے روابط اور تعلقات رکھے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اپوزیشن کے کئی ارکان اب پارٹی ڈسپلن میں تو ان کے خلاف ووٹ دیں گے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جیسی جماعتوں کے, لیکن انہوں نے جس طرح ان کے ساتھ تعلق رکھا تو اس کی وجہ سے وہ ان کے جانے پہ زیادہ خوش نہیں ہیں. لیکن ابھی بھی پرابلم یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ نے جس طرح اس وقت ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا کہ ان کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا, نہ ان کی کوئی بڑی پارٹی تھی, نہ کسی بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, نہ پارلیمانی تاریخ میں نہ پہلے وہ سینٹ میں آئے تھے, بلکہ اس وقت
نواز شریف کے انتقام میں اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ان کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا۔ اسی طرح اب ان کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن جو اس وقت محاذ آرائی ہے اس کی وجہ سے اپوزیشن حکومت کو کمزور کرنے کے لیے پہلے قدم کے طور پر یہ کام کرنا چاہتی ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اگر اس میں اپوزیشن کامیاب ہو گئی تو یہ اس نظام کے انہدام کے لیے خشت اول ثابت ہوگا، اس لیے وہ بھی پوری قوت لگا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو۔ لیکن جو صورتحال ہے اور جس طرح کے واضح برتری ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو، تو مجھے لگتا ہے کہ بھرپور کوششوں کے باوجود بھی شاید سنجرانی صاحب کا باقی رہنا اس منصب پہ وہ ممکن نہیں رہے گا۔ نہیں ایک آپشن صافی صاحب آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر بچانے میں کامیاب نہیں ہوگی آپ کے خیال میں حکومت؟ حسن نثار صاحب آپ کے خیال میں، اور پھر نون لیگ کا اگلا چیئرمین لانے کا فیصلہ ہوا تھا، تو کون سے رہنما ہو سکتے ہیں نئے چیئرمین سینٹ نون لیگ کی طرف سے؟ ایک تو دیکھو ان لوگوں کے لیے رہنما کے لفظ استعمال کرنا ہے، آپ یو آر موسٹ ویلکم، آپ کرو ضرور، میں نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے اس طرح کی لڑائیوں میں اٹس آلویز دا لاسٹ لاف، تو وہ اس کا انتظار کرو آپ، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر۔ یہ مرتی ہوئی قوتیں ہیں، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ ابھی آ گیا ہے ٹرسٹیڈ جعلی ہے مریم کی ایون فیلڈ کے حوالے سے، شفقت محمود ابھی بتا رہا ہے کہ اربوں روپے یہ اپنے ٹورز پہ خرچ کر گئے ہیں، تو ان لوگوں کا اب کیا مستقبل ہے اس ملک میں یا اس کی پالیٹکس میں؟ آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر فار آل دیز جرنیز۔ بے نظیر آپ کے خیال میں ویسے پیپلز پارٹی کو جیسا صافی صاحب گفتگو کر رہے تھے، اس چیز کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ پہلے ماضی میں کوتاہی ہوئی تھی، اور آپ کے خیال میں سوال کے جواب میں کیا آپشن لیں گی آپ؟ اب سے پہلے تو میں سوال کے جواب میں نہیں کا آپشن لوں گی صافی صاحب کی طرح، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں سینٹ میں، ان کے پاس مشکلوں سے 14 سیٹیں ہیں، اگر آپ ان کے اتحادی جماعتوں کو بھی ایڈ کر دیں تو مشکلوں سے میرے خیال سے کوئی 20 سیٹیں ہوں گی ان کے پاس، تو ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ ابھی جو سینیٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے پاس 20 ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس 17 ہیں، لیکن چیئرمین سینٹ مسلم لیگ نون ہی نامزد کرے گی، مجھے اس پہ میں کافی کانفیڈنٹ ہوں، اس لیے کیونکہ ان کے پاس 17 تو سیٹیں ہیں، لیکن 14 ایسے انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو وہ مسلم لیگ نون کے ہی کینڈیڈیٹ کو جو ابھی وہ نام دے رہے ہیں وہ راجہ ظفر الحق دے رہے ہیں، مصدق ملک بھی دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک نام آ رہا ہے حاصل بسنجو کا، لیکن جب خیر وہ جب بیٹھیں گے پھر تب مشاورت ہوگی اس پہ، تو میرے خیال سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ چیئرمین سینٹ لگا لے گی، اور اپوزیشن لیڈر جو ابھی راجہ ظفر الحق صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جائے گا۔ لیکن اس میں جو سب سے بنیادی سوال جو ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سے ہوگا کیا؟ آپ سینٹ چیئرمین تو ہٹا دیں گے، لیکن اس سے آپ کے میری عام عوام کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ 2 سال بعد پھر سے سینٹ کے الیکشن ہوں گے آدھے سے، یہ آپ دیکھیں اس سے ہوگا کیا؟ یہ جی بے نظیر آپ مکمل کر لیں۔ جی 2 سال بعد پھر سے سینٹ کے الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد آدھے ہاؤس کے سینٹ کے الیکشنز ہوں گے، پی ٹی آئی کو اور سیٹیں مل جائے گی، پی ٹی آئی اپنا سینٹ چیئرمین لے آئیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے خیال سے اپوزیشن کو اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ عام عوام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں یا صرف اور صرف یا حکومت کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ تو بھٹی صاحب یہی پوائنٹ جو بے نظیر ریز کر رہی ہیں کہ عام عوام کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن حکومت کو آپ کے خیال میں کوئی خاطر خواہ اپوزیشن اس سے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دوسرا اس معاملے سے متعلق پیغام کیا دینا چاہتی ہے اپوزیشن چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے؟ دیکھیے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک ٹوتھ لیس آفس ہے، اس کا ایک چیئرمین سینٹ ہے، جس سینٹ کا ہمارے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ حیوان بالا ہے مگر کوئی وقت نہیں، کوئی آتا نہیں، کوئی جاتا نہیں، ایک اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چند بزرگ ہیں، اور یہ لیکن چونکہ 11 رہبر، اچھا مبارک ہو ہمارے 11 رہبر ہیں، 9 جماعتوں کے 11 رہبر ہیں، پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے موبائل باہر رکھ لیے تھے رہبروں سے کہ کوئی بات لیک نہ ہو جائے، اور پھر کوئی رہبروں کا باقاعدہ چیئرمین نہیں ہے، کیونکہ رہبروں کا انہوں نے کہا ہیڈ ہی نہیں بننا ہم نے ایک دوسرے کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ بدل کے رہبروں کا بنا، مبارک ہو 11 رہبر ہیں ہمارے اس قوم کے۔ مجھے بظاہر سوال پہ آ جائیں تو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی،
لیکن شرط یہی ہے کہ اگر اپوزیشن متحد رہتی ہے. ابھی تک اندر خانے بہت ساری پارٹیوں میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. دوسری بات ہے سیکرٹ بیلٹ ہے, جو سنا جا رہا ہے کہ سینیٹرز کا ایک گروپ جو ہے وہ حکومت سے رابطے میں ہے, اور دوسری کچھ آزاد منش لوگ بھی جو ہیں وہ بھی رابطہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اچھا اب بڑی مزے کی بات ہے, راجہ ظفر الحق اگر امیدوار ہوتے ہیں تو ضیاء الحق صاحب کے جو یہ اوپننگ بیٹسمین ہیں یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے تب امیدوار بنے ہیں جب جیتنے کی کوئی امید نہ ہو. یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ اگر وہ چیئرمین بن جائیں, یعنی وہ جیت جائیں, وہ جیتے ہوئی سیٹ پر ان کو امید بنائیں. آخری بات ہے, یہ ہماری سیاست ہے, ذاتی مفادات ہیں, ذاتیں ہیں, چند شخصیات کے مفادات اہم ہوتے ہیں. کل زرداری صاحب کا اس میں فائدہ تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر صادق سنجرانی کو لے آئے, اور میاں صاحب کو تقریروں میں کہہ رہے تھے سینٹ کی چیئرمینی میں نے لے لی ہے, پنجاب کی جو ہے نا وزارت اعلیٰ وہ بھی تجھے نہیں لینے دوں گا, وہ بھی میں لے لوں گا. آج زرداری صاحب کا اس میں فائدہ ہے کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں, خیر سے سارے پھنسے ہوئے ہیں, تو آج اس میں فائدہ ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کر چیئرمین سینٹ ان کا لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حکومت نہیں جانے والی بھائی, بٹن دبانے سے جدوجہد کریں, آؤ مل کر جدوجہد کریں. تو یہ سارے ذاتی مفاد ہیں, ذاتی چیزیں ہیں. چیئرمین سینٹ بدلنے سے کوئی ملک میں طوفان نہیں آ جانا, عمران خان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا, کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں. ایک بس اوپر بٹھا اپنا بندہ بٹھا دیں گے, بٹھا لیں. مظہر عباس صاحب, آپ کے خیال میں ذاتی مفاد کا تاثر اپوزیشن کا جو ہے کے اوپر جو ہے وہ مضبوط ہوگا اس سے, یا پھر سیاسی طور پر درست حکمت عملی اپوزیشن کی؟ دیکھیے یہ چیلنج گورنمنٹ کے لیے زیادہ بڑا نہیں ہے, اپوزیشن کے لیے زیادہ بڑا ہے. یعنی گورنمنٹ اگر چیئرمین سینٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اپوزیشن بکھر جائے گی. اس سندھ کے اندر ہم دیکھ لیں کہ چند ایم پی ایس کو لے کے لوگ وزیر اعلیٰ بن گئے. پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی ہے, ایم کیو ایم دوسری طرف کھڑی ہے, لیکن مظفر حسین شاہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے چاہے ارباب رحیم ہوں, علی محمد مہر ہوں, اسی طریقے سے ہمارے یہاں سسٹم رہا ہے. تو سیکرٹ بیلٹ ہے, سیکرٹ بیلٹ میں کوئی بھی چیز سیکرٹلی ہو سکتی ہے اس چیز میں, لیکن بظاہر اگر نمبر گیمز میں جائیں تو نمبر گیمز تو اپوزیشن کے پورے ہیں. تو اگر نمبر گیمز میں اپوزیشن ہار جاتی ہے تو دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اپوزیشن کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, بکھر جائے گی, لیکن اس میں پھر ہارس ٹریڈنگ کے بڑے واضح جو ہے اشارے مل جائیں گے. اور اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں یہ کہا جائے گا, اور ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی لوگوں نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے اس لیے انہوں نے ان کو دیا, اور ہمارے یہاں بھی کہیں گے لوگ کہ جی ضمیر کے مطابق لوگوں نے فیصلہ دیا ہے. لیکن یہ چیلنج اپوزیشن کا ہے, گورنمنٹ کا کوئی چیلنج نہیں ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے ان کے نمبر گیمز نہیں ہیں. گورنمنٹ تو صرف سینیٹرز اگر ان کے ساتھ آتے ہیں تو الگ بات ہے, ورنہ اپوزیشن اگر یہ اس قرارداد کو لانے میں کامیاب نہیں ہوتی اور سنجرانی صاحب کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ابھی اپوزیشن کے لیے اتنا بڑا کریکس آئیں گے اپوزیشن کے اندر کہ ان کے لیے تحریک چلانا مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ چیلنج اپوزیشن کے لیے, لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوگی, لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ووٹ کے مطابق اتنے ووٹس نہ ملیں جتنے شاید سنجرانی صاحب کو ملے تھے. صحیح, اپوزیشن کے لیے ہی چیلنج ہوگا. یار صورت نیازی صاحب, آپ کے خیال میں جب اپوزیشن کی بیٹھک ہوئی تھی تو اس کے نتیجے کا انتظار تھا, جب اس میں بات کی گئی کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانا ہے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس سے کیا حاصل ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا اپوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہے؟ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کئی چیزوں میں بہت یکسو ہے, اور جو بیانات آتے رہے ہیں ان کا جو ریزالو تھا, یا ان کے جو حتمی فیصلے تھے وہ ذرا بہتر تھے. جو ہمیں یہاں تاثر تو میڈیا کے تو یہ ہوتا رہا کہ ابھی جو ہے کانسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے, یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن عملاً جو ہے میرا خیال ہے وہ یکسو تھے یا اسے قریب تھے. اور سینٹ کا چیئرمین ان کا پہلا ہی ریزالو تھا, اس سے وہ ٹارگمنٹ لگے ہوئے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ. چنانچہ جب جو رہبر کمیٹی ہے یا رہنماؤں کی جو کمیٹی ہے جب اکٹھی ہوئی تو انہوں نے پہلا جو کام منتخب کیا چیئرمین سینٹ کا کیا. دیکھیں ابھی جو ہے نا ہمارے ساتھیوں کی طرف سے کئی آوازیں آئیں اور پیپلز پارٹی کی وہ باتیں یاد کی گئی کہ جی جس طریقے سے انہوں نے مسلم نون کا احاطہ کر لیا, بالکل صحیح ہے. مسلم نون نے ان کو پلیٹر میں رکھ کے سینٹ چیئرمین شپ آفر کی تھی,
اور پھر بتایا تھا کہ جی آپ یہ لے لیں، اور رضا ربانی صاحب کا نام بھی دیا اور بھی کہہ دیے. اس وقت مت بھولیں کہ جو پی ٹی آئی آج بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے جو ہے نا بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ دونوں مخالف جماعتیں کس طرح اکٹھی ہو گئی ہیں، ان بے شرموں کو اس وقت نہیں پتا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگائے تھے اور مل کے سینٹ کا چیئرمین بنا رہے تھے. اصل میں منافقت جو ہے وہ بالکل گھائل کر چکے اس پاکستان کو، بالکل دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اور اس بے شرمی کے ساتھ منافق ہو گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اب دن دہاڑے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹ کی کو ٹوتھ لیس کہنا، اس کا مطلب ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. اور سینٹ جو ہے پاکستان کے اندر ایک نہ یہ راج سبھا ہے نہ یہ ہاؤس آف لارڈز ہے، یہ پاکستان کے آئین کے اندر اس کی بڑی مستحکم اور اسٹیبلش حیثیت ہے. ہم نے آئین کو ذرا دیکھ کر سینٹ ایک بہت پاورفل باڈی ہے، سوائے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کا بجٹ کے ہر قانون سازی میں سینٹ اتنا ہی مؤثر ہے جتنی قومی اسمبلی ہے. چنانچہ اپوزیشن کے پاس اگر چانس ہے، اور چاہے رہ جائیں 6 مہینے چاہے رہ جائیں 2 مہینے، اگر انہوں نے دیکھنے کے قانون سازی کے مقابلے میں اپنے رخنے ڈالنے ہیں اور وہ حکومت کو اپنی مرضی کے اور ڈٹائی کے ساتھ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے تو ان کو، اور وہ اگر بنوا سکتے ہیں سینٹ کا الیکشن تو وہ ضرور بنوائیں اور بنوانا چاہیے. اور یہ کام ان کو یکساں کرنا چاہیے تھا جو یہ ٹمارو کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ایک آپشن آپ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سینٹ کے الیکشن میں جو 200 سال پہلے کے طریقہ کار اختیار کیے گئے جمہوریت کے اندر، 200 سال پہلے کے، اور اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی گئی اور مسلم نون کے جو جیسے ڈٹائی کے ساتھ ان کے بیچاروں کا جنہوں آج سیدھے سائن کیا ہے، آپ پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی. وہ ٹارگٹ یہی کر رہے تھے، ان کو آزاد لڑوایا گیا تاکہ اس کے بعد ان میں دباؤ ڈالا سکے. میری بھائی بڑے اہم بات ہے. اور اس وقت یہ نہیں تھا کہ ٹکٹ جو ہے انہوں نے آپ نیا سائن کر کے لے آئیں، فیصلے ہو گئے جی آپ لڑ سکتے ہیں. تو چاہے وہ آزاد ہے چاہے کوئی، مسلم نون کے پاس 33 نمبر ہیں، پیپلز پارٹی کا صحیح نہیں کو آپشن. یائی صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ، آپ نے ایوان بالا کی تعریف بھی بھٹی صاحب کے لیے بیان کی. بھٹی صاحب چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس میں. ایک تو ابھی جو IMF کی رپورٹ آئی ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے ٹیکس بڑھانے کے لیے، باقی چیزوں کے لیے بھی. اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ حکومت کے نمبر کم ہے سینٹ میں، اپر ہاؤس میں، تو ان کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہے قانون سازی کے لیے. تو یہ بڑا اہم ہے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ حکومت کے لیے کون سینٹ کا چیئرمین ہے یا ڈیپٹی چیئرمین ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ بھی ان کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے. زیادہ تر ہمارے اس سوال کے جواب میں نہیں کا آپشن لیا ہے. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا پروگرام میں شرکت کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ.